बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 5 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर जो आई है वो आई है ड्रॉप साइट। आप जानते हैं कि ये एक वेबसाइट है और इस पे काम करते हैं जो है वो रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन। वो कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका में एक फड्डा चल रहा है CIA, पेंटागन और दफ्तर खारजा के दरमियान। फड्डा ये है कि जो पेंटागन है यानी जो जर्नैल हैं अमरीकी, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है अभी मिलिट्री बैक्ड सिस्टम और अर्दली हुकूमत ये चलती रहे, ये हमारे मफाद में है। यानी ये CIA का मौक़िफ़ है, ये CIA का मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत चलती रहे और इसी तरह स्टेटस को बरकरार रहे। जबकि पहली दफ़ा जो पेंटागन है यानी जो जर्नैल है वो कहते हैं कि जी हमें अब पॉपुलर जो है वो हुकूमत के साथ जाना चाहिए, जो पॉपुलर लीडर हो, जो वोट लेकर आए ताकि वो मुश्किल फ़ैसले कर सके, उसके पीछे लोग खड़े हों और उसके पीछे जब लोग खड़े होंगे तो वो बड़े फैसले कर सकेगा। और इससे मिलता जुलता जो मौक़िफ़ है वो दफ्तर खारजा यानी ट्रंप का भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जिसको लोगों की हमायत हासिल हो और जो पॉपुलर हो और जो इलेक्टेड हो। तो ये फ़िलहाल जो है यानी CIA वो इस निज़ाम की हमायत कर रहा है, वो इस रजीम की हमायत कर रहा है। CIA कहती है कि ये निज़ाम हमारे फ़ायदे में है, जो बात हम कहेंगे वो मानेंगे। लेकिन पेंटागन और जो है ना वो दफ्तर खारजा या हुकूमत वो एक पेज पर हैं कि यहाँ पे पॉपुलर जो है वो हुकूमत होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं इनमें से फैसला, बहरहाल वहाँ पे चूँकि जमहूरियत है तो फैसला वहाँ पे हुकूमत ही करती है यानी डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। उससे जो अगली खबर है वो ये है कि हमारे दोस्त मुस्तकिल नहीं होते, हमारे मफादात मुस्तकिल होते हैं। वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स। ये कहा था सर विंस्टन चर्चिल ने। ये जो मैंने आपसे ऊपर वाली बात की ना, आप कहें कि ट्रंप हमारे गम में मरा जा रहा है, अमेरिकन्स को जो है वो फ़िक्र है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो। जब 10 साल से ज़्यादा अयूब खान थे तो कहाँ था अमेरिका और कहाँ थी जमहूरियत। उसके बाद जो है ना याह्या, उसके बाद ज़िया, उसके बाद मुशर्रफ, ये लोग तो बड़े करीब थे अमेरिका के। क्यों? क्योंकि वो अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तानियों को तो सफारतकारी का पता ही नहीं है ना कि सफारतकारी क्या होती है। यहाँ तो लूट मार है, खली बली है, इसके अलावा जो है ना दमड़ी है, रोकड़ा है, खाना पीना है और जो है ना मुखालफिन को थानों में बंद कराना है। तो उनकी जो है ना वो जो उनके मफादात को सूट करेगा ना वो उसी का साथ देंगे और उसी को जो है ना उसी की हमायत करेंगे। तो बहरहाल इनके मफादात मुस्तकिल होते हैं, दोस्त मुस्तकिल नहीं होते। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर आई है न्यूजीलैंड से कि खुशदिल शाह जो है वो वहाँ किसी से लड़ पड़े हैं। अब इसके बारे में 2 मौक़िफ़ आ रहे हैं कि कोई अफ़गानी थे, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारे लगाए, कोई बातें की, गालियाँ शालियाँ दी और खुशदिल शाह जो है वो उनकी तरफ भागे लड़ने के लिए, फिर उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उससे ज़्यादा अगर उन्होंने कोई गालियाँ दी, ये चूरन हुबुल वतनी का बड़ा यहाँ पे बेचा जाता है कि जी गालियाँ दे रहे थे, उस बात पे शर्म नहीं आई कि किस तरह न्यूजीलैंड ने इनको फंडा, किस तरह जो है ना वो न्यूजीलैंड ने इनकी पतलूनें उतार के इनको मारा, उस बात की इनको जो है ना वो शर्म नहीं आई। इस बात पे इसको बड़ी शर्म आई और बड़ा ग्लोरीफाई कर रहा है मीडिया कि खुशदिल शाह ने पता नहीं कौन सा तमगा जीत लिया है या कौन सा अवार्ड जीत लिया है कि उसे बड़ी गैरत आई। वो पाकिस्तान पे मैं चूरन, सारे के सारे चूरन,
وہ ایک تبلیغی پھر رہا ہے، اس کو تبلیغ کرنے دیں۔ وہ جو کیپٹن ہے، ہم نے تو خیر کرکٹ دیکھ رہی ہیں الحمدللہ چھوڑ دی ہے جب سے یہ آئے ہیں، یہ پرچی گروپ، وہ تبلیغیں کر رہا ہے، وہ اپنی نمازیں اور دعائیں دکھا رہا ہے، وہ کیپٹن صاحب جو رضوان صاحب ہیں ڈرامے باز۔ تو بہرحال مار نیوزی لینڈ نے جو ہے نا وہ ان کو چاڑی ہے، اور اس کے بعد نا کسی تماشائی سے یہ لڑ پڑا ہے، وہ اب اس کو ہیرو بھی بنا کے پیش کیے جا رہا ہے کہ یہ بڑا ہیرو ہے۔ بہرحال جی ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائیں۔ اس کے بعد جو ولسن کا جو بل ہے نا، وہ گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے۔ آج ایک اور جو ہے وہ راجا کرشنا میرا خیال ہے ان کا نام ہے، کانگریس مین، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی بل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بل پاس ہوتا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا اس میں وقت تو لگے گا، لیکن ابھی جو کنڈیشن ہے، ابھی جو دباؤ آ رہا ہے، تو بل کے پاس ہونے تک پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال وہ بل جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور وہ روز بروز جو ہے وہ حمایت حاصل کر رہا ہے۔ جو ولسن کا بل ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ولسن ہے نا، یہ خود بڑے امپورٹنٹ کانگریس مین ہیں، اور دو بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ کمیٹیوں کے رکن ہیں۔ تو بہرحال وہ جو بل ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گلی جو ہے نا گلے کی ہڈی بن چکا ہے کہ آپ اس سے کس طرح جان چھڑائیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ نیشنل سائبر کرائم کنٹرول جو ہے نا وہ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے، اور یہ سوٹے شروع کرے گا سوموار سے، یعنی آج ہفتہ ہے نا، یہ سوموار سے سوٹے شروع کرے گا، کٹنا شروع کرے گا، ڈانگے مارے گا، اٹھائے گا، الٹا لٹکائے گا، کیونکہ ایف آئی اے میں جو سائبر کرائم ونگ تھا اس کو ختم کر کے یہ پورا ادارہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سوموار سے بہت خوفناک کریک ڈاؤن ہوگا۔ جو سوشل میڈیا ہے، جو یوٹیوبرز ہیں، جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں، یہ ایک علیحدہ ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ حسب معمول، حسب ذائقہ، حسب روایت جو نون لیگ کی عادت ہے، وہ 7 روپے یونٹ والا بالکل جھوٹ ثابت ہوا ہے، اور اس کو اویس لغاری جو ان کا وزیر ہے بجلی کا، اس نے کہا جی یہ عارضی ریلیف ہے، اور جو مستقل ریلیف ملے گا وہ 1 روپے اور 90 پیسے کا ہوگا، یہ ان کا وزیر کہہ رہا ہے۔ اور اس اشتہاروں پہ کروڑوں روپے لگا دیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آئی ایم ایف کے پیسے کدھر جاتے ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا تھا 60 صفحوں والا اشتہار جو ہے نا وہ مکھی منتری کا وہ دیکھا تھا آپ نے؟ یہ پیسے اسی طرح اڑاتے ہیں۔ یہ ہر کوئی کیوں چینل کھول رہا ہے؟ نہ کوئی ویورشپ ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے۔ ویلاگ میں بھی بات کریں گے، چینل اس لیے کہ حکومت پیسے دیتی ہے، کروڑوں روپے، اربوں روپے حکومت دیتی ہے، ٹی وی چلے نہ چلے۔ جو جہان کا جو ہے نا وہ ٹوٹ ہے، جو جہان کا موتیا ہے، وہ بٹھایا ہوا ہے چینلوں پہ، ان کو کون دیکھتا ہے؟ ویورشپ کہاں پہ؟ لیکن جو ہے وہ حکومت کے اشتہارات۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ اویس لغاری نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ 1 روپے اور 90 پیسے کا یا 80 پیسے کا ریلیف دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پیو بھی پہنچ گئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا آئی ایم ایف والے پہنچ گئے ہیں، آئی ایم ایف والے ان کے پیو ہیں، یہ آئی ایم ایف کے سیاسی بچے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو خوشخبری سنا دوں، خاص کر سرکاری ملازمین کو، کہ یہ جو آئی ایم ایف کا اب وفد آیا ہے، یہ پاکستان کا بجٹ تیار کر رہا ہے، پاکستانی بجٹ یہ تیار کر رہا ہے، یہ بجٹ تیار کر کے ان کو دے گا۔ یہ ہے جو ہے نا وہ آزاد پاکستان، یہ ہے آزادی۔ جب آپ اللے تللے کرتے ہیں، جب آپ عیاشیاں کرتے ہیں، تو پھر یہ قیمت تو آپ کو ادا کرنی ہے۔ بہرحال وہ بجٹ بنا رہا ہے جی، اور یہ جو ہے نا وہ ریلیف عارضی ہے، اس پہ آپ زیادہ خوش نہ ہوں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، میرا خیال ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم جو ہے نا شاید کھلی ولی ہو جائیں۔ آج لاہور کی 10 احتساب عدالتوں میں سے 5 عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ 5 عدالتیں جن کو پکڑنا تھا ان کی حکومت ہے، یعنی ان عدالتوں نے جن کا احتساب کرنا تھا وہ خود حکمران ہیں، انہوں نے عدالتیں اڑا دی۔ 10 عدالتیں تھیں، 10 عدالتوں میں سے 5 عدالتیں جو ہے انہوں نے ختم کر دی ہیں، تاکہ اگر ہم پہ کوئی وقت آتا ہے، ظاہر ہے وقت بدلنے کا جو ہے نا وہ
پتہ نہیں چلتا. نہیں بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا، وقت یہ خدا ہوتا ہے. خدا وقت ہے اور خدا جو ہے وہ وقت کو گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے. تو یہ وقت گھوم جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے پیش بندی کے طور پہ 10 احتساب عدالتوں میں وہ جو دھندہ گروپ ہے قانون کا، آدم نذیر تارڑ، وکلا کا، عدالتوں کا، اس نے 5 عدالتیں احتساب کی، 10 میں سے ابھی سے ختم کر دی ہیں. اب آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو اردلی نے آپ کو کہا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے لازمی کرنا ہے، کیونکہ اور طریقہ تو یہ سوٹے مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، یہی طریقہ ہے آپ کے پاس. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ جی زرداری صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بیماری کا. یہ کہہ کون رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. کون پیپلز پارٹی والے؟ وہ قادر پٹیل وزیر صحت ہوا کرتا تھا. یہ سڑک چھاپ، یہ ڈاکو، یہ لٹیرا، یہ ٹھگ، یہ اٹھائی گیرا، یہ وزیر صحت تھا پاکستان کا پی ڈی ایم کے دور میں. اور یہ پوری پریس کانفرنس میں عمران خان کا موتر لے آیا تھا کہ اس موتر میں اتنی آئس ہے، اتنی شراب ہے، اتنی جو ہے نا اس میں چرس ہے. وہ موتر ڈسکس کر رہا تھا یہ قادر پٹیل. یہ جس طرح میں نے بتایا کہ اٹھائی گیرا، شکل سے آپ کو وزیر صحت لگتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ زرداری کی بیماری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مذاق اڑانا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی بندے کے بیمار ہونے پہ اور کسی بندے کے جو ہے نا لاغر ہونے پہ کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں کہ اللہ اس کو جہنم واصل کر، اس کو ابو لہب کے جو ہے نا گڑے میں پھینک، اس کو ابو جہل کا ساتھی بنا. یہ میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. یعنی اس قسم کی آپ زندگی، اس بات پہ گھمنڈ ہے ان کو. اس وقت یہ موتر ٹیسٹ کر رہا تھا ٹی وی پہ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ میں نے ابھی بتایا نا، وقت چکر کھاتا رہتا ہے. ایک گوالا ہے جی کراچی میں، اس نے لکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان ایک دلیر اور بہادر شخص ہیں، اور اس پہ جو ہے نا وہ مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے. جب وہ لوگ گئے کہ جی کس بات کا مقدمہ، تو اس وقت اس پر موٹر سائیکل ڈال دی گئی کہ فلاں تاریخ کو ایک موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی اور وہ اس دودھ بیچنے والے نے کی تھی، لہٰذا اب اس پہ موٹر سائیکل کا جو ہے وہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے. اب وہ جو ہے نا جج، آپ کو پتہ ہے جج ریمانڈ بھی دے دیں گے، اور جج کہیں گے کہ جی 14 دن کا ریمانڈ اور یہ وہ. آج آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا، ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ سر پٹیں گے، آپ بال نوچیں گے، آپ ٹکرے ماریں گے، آپ کو چکر آئیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا اس کی کیا صورتحال ہے. 1965 سے لے کر صرف 2003 تک جو زمینوں کا ریکارڈ ہے جو ملی ہمارے بھائی لوگوں کو، ان کا ریکارڈ آپ کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ ڈان کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ کرنچ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اور وہ کچھ بھی نہیں چاہتی، وہ ایک بات چاہتی ہے وہ بتاؤں گا. اس کے بعد جو ہے نا اگلی خبر ہے مریم میمن اور مہر بخاری. ہم کہتے تھے کہ ہوا کسی کی نہیں، دیے سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ایک مصرع ہے. لیکن یہ لوگ لگے رہے حکومتی اس پہ. اب انہوں نے کیا فرمایا ہے تو وہ یہ آپ سے بات کرنی ہے. اور ڈی جی ISI سے ملاقات کا جو ہے وہ شوق پورا ہو گیا. بڑے دھوم دھڑکے سے امریکی لائے گئے پاکستان میں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی، مکس، چھوٹے شہد کی، بڑے شہد کی، یہ سارا کچھ، کھانسی والے سیرپ کی اور امیپرازول کی نہریں بہہ رہی ہیں. انہوں نے بہرحال جہاں پہ 3 دن گزارے، 4 دن گزارے، ان کو انٹرٹین کیا ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے، کیونکہ ان کا کوئی کام شام ہے نہیں. ان کا جب سے وہ آئے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ عمران خان ملک میں جعفر ایکسپریس، کھلی ولی ادھر چھوڑیں، وہ ہوتا رہے گا، استحکام کرو. اب وہ امریکی واپس گئے ہیں تو ان امریکیوں نے کہا ہے کہ نہیں جی،
ہم نے موڈ دیکھا ہے، کوئی موڈ نہیں ہے جمہوریت کی بحالی کا، کوئی موڈ نہیں ہے ڈانگا نہ مارونا کہ جی ڈانگا نہ مارنے، فسائیت ختم کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، ظلم ختم کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، مقدمے ختم کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، جبر ختم کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تحریک کو تیز کرنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ جد و جہد تیز کرنی ہوگی، کانگریس مین سے ملنا ہوگا، اس کے دباؤ بڑھانا ہوگا، ملاقات کا شوق پورا ہو گیا، بسکٹ نمکین چاکلیٹ آلے زیرے آلے اتنی جڑی چاکلیٹ لگی ہوئی ہونی ہے وہ ہم نے کھا پی لیے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جرنیل جو ہے یہ 76 سالہ 77 سالہ موجاں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال شکر ہے ڈاکٹر آئے تھے، ان کو سارا پتہ چل گیا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ماریہ میمن کہتی ہیں، بڑی زبردست ویسے اینکر ہیں، مجھے بڑی پسند ہیں ان کا طریقہ کار، بیلنسڈ ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم irrelevant ہو گئے ہیں، ہمیں سنتے ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی سیریس لیتا ہے۔ دیکھیں بات آ گئی نا وہاں پہ۔ اور مہر بخاری کہتی ہیں کہ جو صحافی ہیں وہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے سامنے زندہ مکھیوں کا ایک باؤل رکھ دیا گیا ہے، یہ پھر بھی اچھے صحافی ہیں، اب ان کو کہتے ہیں مکھیاں بھن بھن کر رہی ہیں، ایک ایک مکھی اٹھاؤ اور نگلو، ان کو کہتے ہیں۔ کاشف عباسی کا حال دیکھیں، بڑے متوازن اینکر تھے کاشف عباسی، دیکھ لیں کدھر گئے۔ تو اب مہر بخاری کہہ رہی ہیں کہ جی نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں صحافی، جو اصل صحافی ہیں، کہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مثال دی جعفر ایکسپریس کی کہ ہم جعفر ایکسپریس پہ بات ہی نہیں کر سکتے، اتنی لمبی ٹرین جو ہے نا وہ ہائی جیک ہو گئی، بات ہی نہیں کر سکتے۔ ماریہ میمن کہتی ہے کہ ہمیں سیریس کوئی نہیں لیتا، ہمیں سنتے ہی کوئی نہیں ہے، کون سنے؟ یعنی اے آر وائی نے تو تمام حدیں عبور کرتی، جتنا وہ پرو عمران تھا وہ جیو کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، ان کا وہ سلیمان اقبال، حالانکہ اس کے پاس اتنا روکڑا ہے کہ وہ نوٹ کھائے نا اس کی زندگی میں ختم نہیں ہوں گے، لیکن نہیں۔ بہرحال ماریہ میمن اور مہر بخاری نے اپنا اظہار کر دیا ہے کہ ہم irrelevant ہیں، ہمیں کوئی نہیں سنتا، ہم ٹکے ٹوکری ہیں، اور بالکل جی آپ ٹکے ٹوکری ہیں، آپ بولیں، حق کی آواز بولیں، نوکریاں دفع کریں، تھوڑے پیسے کمائیں، آپ نے چھوڑ دیں نوکریاں، 50 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، سچ بولیں۔ لیکن بہرحال ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ٹکے ٹوکریاں ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آج شام کو عمران باہر آ جائے، لیکن جب عمران باہر آئے نا تو عمران خان نہ ہو، نواز شریف ہو، سمجھ گئے ساری بات؟ مکھیہ منتری ہو، مکھیہ منتری، وہ راستہ مجھے آتا ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، وہ راستہ مجھے آتا ہے۔ پہلے یہ بھی بڑا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو، اب انہوں نے وہ کیسٹنگ چلا دی ہیں، وہ USB ہیں جس میں وہ گانے تھے، اور جڑے بندے اگایا اس کو سوٹے مارے نے، بھائی تے گایا کیوں ہوا؟ اصل کام تے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ڈیالہ کے گیٹ سے باہر آئیں تو ٹوٹ اعلیٰ ٹوٹ اعظم وہ نواز شریف ہوں، مکھیہ منتری ہوں، اس کے علاوہ حاکم علی زرداری کا بیٹا ہو، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وہ بتیسی نکالنے والا وہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ ہو، اردلی ہو، میں 17 سال سے آنکھوں کا تارا ہوں، پالشیا ہوں، میں پالشی ہوں، 17 سال سے پالش کر رہا ہوں، ہر کام کر رہا ہوں جو بھی کہتے ہیں، ہر ڈگی میں سیٹ ہو جاتا ہوں، ڈگی بڑی ہو چھوٹی ہو، ورنہ میں اکٹھا ہو جاتا ہوں، اگر چھوٹی ڈگی ہو تو اس میں اکٹھا ہو جاتا ہوں۔ چودھری نثار جب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت مشہور ہے کہ یہ برقعے پہن کے ملنے گئے تھے، برقعے پہن کے۔ شکر ہے کوئی عزت لوٹنے والے نہیں مل گئے رستے میں، رات تھی نا، ورنہ وہ برقعوں میں ان کی عزت بھی لوٹ لیتے، انہوں کو کیا پتہ لگ گیا بھائی یہ برقع کون ہے۔ بہرحال یہ برقعے پہن کے ملنے گئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں یعنی آپ مجھ سے درخواست کریں کہ نائی صاحب تو انل چھوٹا جا کام میں، تو میں کہوں جی حکم کریں تو آپ کہیں گے تمہارا سر لامنا ہے، بے چھوٹا جا کام میں آپ کا سر اتارنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے چھوٹا جا کام میں بالکل
کہ جی عمران خان باہر ہیں، تو یہ جس طرح بالکل آپ جو ہے نا السیشن کو پیمپر کرتے ہیں، بلڈریے کو پیمپر کرتے ہیں، اور وہ آپ کی سیٹی پر آتا ہے، بھاگتا ہے، رگبی پکڑتا ہے، فرسبی پکڑتا ہے، گیند پکڑتا ہے، یہ ٹوٹل مسئلہ ہے جو بالکل چھوٹا جا مسئلہ ہے، نوڑ برابر مسئلہ ہے، چھوٹا جا کہ یہ مسئلہ جڑا ہے نا جی، ورنہ اصل تو 76 سال تو بھائی تو کو پتہ ہے بھائی، یعنی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے نام انتقال ہے، ہمارے نام سٹام ہے، ہمارے نام رجسٹری ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک نے اگر ترقی کی ہے نا، 3 جرنیل پہلے نمبر پہ، نون لیگ دوسرے نمبر پہ، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ، اور اگر ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے تو 3 وہی ترتیب انہوں نے کی ہے۔ اب آپ کو ایسی بات سناؤں جو آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ملٹری انک خاکی کمپنی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، پیج نمبر ہے 282، اور یہ جو ہے نا پیج نمبر 282 ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا خاکی کمپنی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اور رپورٹ ہے ڈان کی، کس کی؟ ڈان کی۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں جی، انگریزی روز نامے ڈان کی رپورٹ کے مطابق 1981 میں کچھ اراضی 50 روپے فی ایکڑ کے حساب سے دی گئی، 50 روپے۔ 1994 میں یہ قیمت بڑھا کر 60 روپے فی ایکڑ کر دی گئی۔ 1981 میں 50 روپے فی ایکڑ، 8 کنالیں ہوتی ہیں ایکڑ میں، کسی سے پوچھ لیں، اور 1994 میں یہ قیمت بڑھا کر 60 روپے فی ایکڑ کر دی گئی۔ وے گجرا وے، اب تفصیل سنیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان KP کے، یعنی 1965 سے 2003 کے درمیان فوجیوں کو الاٹ کردہ زمینیں، 1965 سے 2003 تک، تفصیل سنیں۔ ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان، صوبہ ہے KP کے، زمین دی گئی ہے 1,85,000 ایکڑ۔ ضلع ہے مظفر گڑھ، صوبہ ہے پنجاب، زمین دی گئی ہے 1,73,000 ایکڑ۔ ڈیرہ غازی خان پنجاب، صوبہ ہے پنجاب، 1,53,000 ایکڑ۔ راجن پور پنجاب، 1,33,000 ایکڑ۔ وہاڑی پنجاب، 1,70,987 ایکڑ۔ پاک پتن پنجاب، 1,93,676 ایکڑ۔ ملتان پنجاب، 1,23,793 ایکڑ۔ ملتان پنجاب، 1,23,793 ایکڑ۔ خانے وال پنجاب، 43,283 ایکڑ۔ ساہیوال پنجاب، 1,73,407 ایکڑ۔ لاہور پنجاب، 2,73,413 ایکڑ لاہور، پتہ ہے نا آپ کو لاہور؟ اچھا جی۔ قصور پنجاب، 3,87,283 ایکڑ۔ شیخوپورہ پنجاب، 1,93,863 ایکڑ۔ قیمت دوبارہ سن لیں، 1981 میں 50 روپے فی ایکڑ، 50 روپے کی 8 کنالیں، اور 1994 میں 60 روپے فی ایکڑ، یعنی 8 کنالیں۔ یہ رپورٹ ہے ڈان کی، ٹھیک ہے جی، ڈان کی۔ اب یہ ٹوٹل کتنی بن گئی؟ ٹوٹل 1965 سے 2003 تک یہ بن گئی 23,03,706.5 ایکڑ۔ کئی ملکوں کے رقبے اتنے نہیں ہیں پورا اپنے۔ 23,03,706.5 ایکڑ یہ بھائی لوگوں کو 1965 سے 2003 کے درمیان دی گئی ہے۔ 1981 میں فی ایکڑ جو ہے نا وہ 50 روپے، اور پھر انہوں نے کہا
یہ سستی ہے. پھر 1994 میں یہ قیمت بڑھا کر 60 روپے فی ایکڑ کر دی گئی. پیج نمبر ہے 282 اور 283. اور ٹوٹل کتنی زمین دی گئی 23,03,706.5 ایکڑ. خوش ہو؟ کوئی شک کوئی شبہ؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.